बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपके प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, आज हम हेल्थ से रेलेवेंट थोड़ा बात तो करेंगे, पर आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है, यौम दिफा 6 सितंबर है। और आज हम जो है थोड़ा हिस्ट्री की जानिब जाएंगे। हम हिस्ट्री के से रेलेवेंट बात करेंगे, किस दिन क्या हुआ था, किस तरह जो है वो हमारे पाकिस्तान ने इंडिया से फ़ाइट किया था, क्या क्या इसमें इवेंट्स हुए थे। इसके साथ साथ जो है आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, जो एक बहुत बड़ी तहरीक के कायद हैं, जिनकी कुर्बानियाँ सर फहरिस्त हैं। बिफ़ोर पाकिस्तान की आज़ाद होने से पहले ही इन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ सर अंजाम दी हैं। और जब अंग्रेज़ों की डोमिनेंसी थी कंट्री के अंदर और पूरे बड़े सगीर के ऊपर, तो उस वक्त जो है इन्होंने मुसलमानों को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात दिलाई और एक तहरीक चलाई। और तहरीक का जो मकसद था वो लोगों की खिदमत करना, यानी इंसानों की खिदमत करना था। और इनकी जो मैं हमेशा जो है इनके बारे में बहुत बताती रहती हूँ अपने प्रोग्राम में, इंट्रोडक्शन में। काफ़ी इनकी नस्लें दर नस्लें जो है इन्होंने तिब में भी बहुत काम किया है, इनका पॉलिटिक्स में भी बहुत रोल रहा है। और इनकी जो जितनी भी कुर्बानियाँ हैं उनको मैं अपने अल्फाजों में कलमबंद भी नहीं कर सकती हूँ। खैर, ब्रीफली इंट्रोडक्शन ये दूँगी कि हमारे साथ आज एक गेस्ट मौजूद हैं जो बहुत बड़ी तहरीक के कायद हैं, खाकसार तहरीक के कायद हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अली नसर अस्करी। अस्सलाम वालेकुम सर, वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। आज बहुत बड़ा डे है, यौम दिफा का दिन है, और आप लोगों ने जो है बहुत खिदमत सर अंजाम दी है, यानी पाकिस्तान को आज़ाद करने वाली आपकी तहरीकों में से एक तहरीक है। तो पहले सर बताइएगा कि इस दिन हुआ क्या था, यौम दिफा क्यों मनाया जाता है? बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि यौम दिफा क्यों मनाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। यौम दिफा बड़ा अहम दिन है और हमारी मुल्क की तारीख़ का सबसे अजीम दिन है, जब हमारी फ़ौज ने दुश्मन के मुकाबला किया और उसके दांत खट्टे कर दिए। अच्छा। भारत ने 6 सितंबर को जो है रात को पेशकदमी शुरू की लाहौर के मकाम पर। लोग सो रहे थे, इन्होंने ऐलान किया था कि सुबह हम नाश्ता लाहौर में जिना बाग में करेंगे। अच्छा। और बड़े खुशी से ये लोग जो है वो अपने असला वगैरह ये वो लेकर सब सरहद पार करके शालामार बाग के करीब पहुंचे। तो सर उसका कोई सिक्योरिटी नहीं थी कि इस तरह ये अंदर आ गए? ये अचानक हुआ था। अचानक ऐसा हुआ था, जैसे बात तो जब अमन का दौर होता है तो उस वक्त तो फौजें अपनी महाज पे नहीं होती, और जो होती हैं तो वो रेंजर्स होते हैं। मगर वो जिस तरह खामोशी के साथ छुपकर गीदड़ की तरह, समझे ना, चोरों की तरह ये दाखिल हुए। और ये जब शालामार बाग के करीब पहुंचे तो रब्बे कायनात की हैबत इन पे तारी हो गई। ओके। इनको ये मैसेज मिला कि पाकिस्तानी फौज ने तुम्हें घेरे में ले लिया है, लिहाजा फौरन वापस पलटो। तो ये अपना असला छोड़कर वापस भागे हैं। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान फौज जो है वो इतना वो नहीं, वो उनको मौका तो मिल गया था, पता तो लग गया था, मगर उन्होंने, ये अल्लाह की रहमत है, ये हैबत है खुदा की, कि जब उनको ये पता लगा कि जी हम घेरे में आ गए हैं, तो वो अपना असला छोड़कर वापस इंडिया की तरफ भागे। और हमें पता लगा कि भारत ने पाकिस्तान पर एक हमला किया था, कोशिश की थी कि वो खामोशी के साथ चोरों की तरह अंदर घुस कर लाहौर पर कब्ज़ा करे। और उसके बाद जो है वो बाकायदा पाकिस्तान ने दिफा किया, और फ़ौजी पाकिस्तान ने भरपूर तरीक़े से उनके दांत खट्टे किए। और इस फौज के साथ खाकसार सिपाही भी थे। अच्छा, खाकसारों का दस्ते मौजूद थे। अच्छा। जो उनके पीछे बैकअप करते थे, साथ में उनको कुमक पहुंचाते थे। खंदकें खोदना, लाहौर शहर में बाकायदा तौर पर इन्होंने बमबारी की। और ये समझिए कि उस वक्त मैं लाहौर में ही था, और अच्छा। लाहौर में हम बहुत छोटे थे उस वक्त, जब हम देख रहे थे कि भारत के तैयारे जो हैं वो उस वक्त लाहौर की फ़ज़ा में जैसे ही दाखिल होते थे तो पाकिस्तान फ़ज़ाइया के तैयारे उनके फ़ौरन पीछा करते थे। अच्छा। और अहलियाने लाहौर जो हैं वो छतों पे चढ़े हुए थे,
اور دیکھ رہے تھے کہ جی یہ طیارے جو ہیں جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے جو ہے وہ پاکستانی فضائیہ کے طیارے ان کا پیچھا کر رہے ہیں. اور اس طرح کی ایک وار تھی کہ میں کہتا ہوں لاہور کے لوگ چھتوں پہ چڑھے ہوئے تھے اور داد دے رہے تھے, جیسے پتنگ بازی میں نہیں کہتے کر رہے ہوتے کہ وہ بو کاٹا سمجھے نا, وہ اسی طریقے سے اہلیہ وہ مار دیا پکڑ لے اس کے پیچھے چھڑنا نہیں ہے سمجھے نا. تو ہم نے اس وقت جو ہے نا اپنے طیاروں کو اس طرح دیکھا ہے کہ جیسے بلی چوہوں کو پکڑ رہی ہے سمجھے نا, اور اس طرح مار رہے تھے طیارے, اس طرح گر رہے تھے کہ جس طرح بھارت بکھرا گیا. اور اللہ کی رحمت تھی اس وقت. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں دل جگرے سے جو ہے پاکستانی فوج بھی لڑی ہے, عوام بھی لڑی ہے. اچھا, کیونکہ عوام جب تک نہ ساتھ ہو, عوام جب تک دلیر نہ ہو سمجھے نا, اس وقت تک فوج نہیں لڑتی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے خاکساروں نے جس طرح خون پسینے کی بہایا ہے, جدوجہد میں فوج پاکستان کے ساتھ بھرپور ساتھ دیا ہے. ہر محاذ پر فوج پاکستان کے ساتھ خاکسار شامل تھے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اس جنگ کو جیتنے میں بنیادی کردار خاکساروں نے بھی ادا کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ جو تھی یہ ایک ایسی جنگ تھی کہ جہاں پر چھم جوڑیاں پر محاذ پر فوج نے وہاں پر بڑی دلیری کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کیا. اچھا. برکی کا تھا میدان, اسی طریقے سے رن کچھ کا میدان تھا جہاں پر ٹینکوں کی سب سے بڑی, دنیا کی سب سے بڑی جنگ ہوئی. اوکے, زبردست. یعنی نیئر اباؤٹ 400-500 ٹینک تھے. اچھا. اور وہ بھارت نے وہ چڑھائی شروع کی ٹینکوں سے. اچھا. اور ہمارے جوانوں نے ان ٹینکوں کا راستہ روکنے کے لیے اپنے سینوں پر بم باندھ کر ان ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے. اچھا. اور ان کے ٹینکوں کو ایسے اڑایا ہے. ایک انسانی جان بڑی قیمتی ہوتی ہے لیکن درجہ شہادت پہ جب فائز ہوتا ہے انسان, بے شک, تو اللہ کی رحمتیں, برکتیں, نعمتیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں کہ جب انسان اللہ کے لیے جان قربان کرتا ہے میدان جنگ میں. اور جنت کے عوض دیکھیں شہید جو ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے. یہ سورہ نساء میں موجود ہے کہ شہید ہمیشہ زندہ ہے, اس کو ہم رزق دیتے ہیں, اس کو مردہ نہ کہو, اسے مردہ مت کہو. اور یہ موت کو شکست دے کر حیات ابدی کا جام پیتے ہیں. جنت کے عوض اپنے جان و مال, فرزند و زن کی قربانی کرتے ہیں جنت کی عوض. بے شک. اور جو راہ خدا میں قربانی دیتا ہے اب ملک اور قوم کے لیے, اسلام کے لیے جو قربانی دیتا ہے وہ شہید کہلاتا ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اس موقع پر یہ ہوا کہ بے شک بہت سارے ہمارے نظر آئے مجاہد, لیکن اللہ کے سپاہی بھی نظر آئے, اللہ کی کمک بھی نظر آئی, اللہ کی مدد بھی نظر آئی. اور ایسے کہ بھائی گھوڑ سوار سفید براق میں آئے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اس جنگ میں حصہ لیا. لوگوں نے دیکھا کہ الہی مدد تھی اس موقع پر. تو جذبہ تھا, جوش تھا, ایمان تھا, یقین تھا. یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں 1965 کی جنگ میں. 1960 بھارت پاکستان سے کئی گنا زیادہ طاقتور, بے شک بھارت پاکستان سے کئی گنا زیادہ اس کی فوج طاقتور تھی. بالکل. مگر ہمیشہ یہ یاد رکھیے, اکثریت سے, طاقت سے نہیں, یقین, ایمان, تربیت اور حوصلے اور جذبہ شہادت پر ہی جو ہے وہ جنگیں جیتی جاتی ہیں. آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں 313 تھے اور مقابلے میں ہزاروں کی تعداد میں تھے. وہ واپس جانے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں تھے. وہ جنگ جیتیں گے اور جنگ جیت کر جو ہے وہ مال غنیمت اکٹھا کریں گے اور پھر وہ واپس جانے کے موڈ تھا ان کا کہ جی انہوں نے ارادے تھے واپس جائیں گے اب. لیکن یہ 313 جو تھے یہ واپسی کا انہوں نے ارادہ نہیں تھا, انہوں نے جام شہادت بھی حاصل کرنا تھا, راہ خدا میں اپنی جانیں قربان کرنی تھی. یہ جہاں واپسی کے لیے نہیں آئے تھے, یہ اللہ کی حضور میں حاضری دینے کے لیے آئے تھے. اور یہی وجہ تھی وہ 313 نے ہزاروں کی تعداد کو شکست فاش دی اور اس میدان کو باقاعدہ جیتا. بالکل بالکل سر, ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے. ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे 6 सितंबर योम दिफा के बारे में और हमें हकीम साहब जो है बहुत ब्रीफली बता रहे थे कि इन्होंने लाइव जो है वो बहुत सारी चीज़ें देखी थी और ऐसी चीज़ें जो हमें अभी पता भी नहीं है कि क्या क्या हुआ था और कैसे अल्लाह ताला ने मदद की थी और हम लोगों ने फ़ाइट विन की थी। अच्छा खैर, हम लोग बात कर रहे थे खाकसार तहरीक की। हकीम साहब जो है वो उसके कायद हैं, पर इनके बानी जो हैं वो अल्लामा मशरिकी हैं और इनका मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन बताती चलूँ कि आलिम इस्लाम के वो पहले फ़र्जंद थे जिन्होंने 18 साल की उम्र में पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए किया था और रियाजी के अंदर उन्होंने फ़र्स्ट पोजीशन भी हासिल की थी। इसके अलावा जो है आलिम इस्लाम के वो पहले फ़र्जंद हैं जिन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी बेक वक्त बहुत सारी डिफरेंट तरह की जो स्पेशलिटीज़ थे उसमें उन्होंने डिग्रीज़ हासिल की और इसमें भी पोजीशन ली इन्होंने। इसके अलावा आलिम इस्लाम के पहले वो फ़र्जंद हैं जिन्होंने दुनिया की कौमों की इज्तिमाई मौत और हयात के मुतालिक पैगाम दिया लोगों को और आलिम इस्लाम के वो पहले फ़र्जंद हैं जिन्होंने मिस्र में मसला खिलाफत पर आलिम इस्लाम की आलम आरा हस्तियों की कॉन्फ्रेंस की सदारत करने के साथ साथ इसके साथ साथ जो है सआदत हासिल की। माशाल्लाह सर, इनका तो इंट्रोडक्शन काफ़ी ब्रीफ है, थोड़ा आप भी बता दें कि अल्लामा साहब जो है वो बानी हैं, खासा तहरीक की बुनियाद उन्होंने रखी, कब इन्होंने बुनियाद रखी, कैसे इन्होंने इनको ख्याल आया, कैसे सब मर्ज होके इंडिया में बड़े सगीर में जो है वो अल्लामा इकबाल ने ड्रीम देखा, उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, शमूलियत हासिल की, तो खाकसार तहरीक भी इन तहरीकों में शामिल है। जी हाँ, खाकसार तहरीक तो बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तहरीक थी जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान ये सब शामिल थे और उसमें अंग्रेज से हिंदुस्तान को जो है आज़ादी दिलानी थी, क्योंकि जब अंग्रेज ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया तो वो पहले तो किराएदार की हैसियत से आया और उसने हिंदुस्तान को बाकायदा तौर पे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर उसने कब्जा करना शुरू किया। तो बात यह है कि ये मुसलमानों के पास इसकी हिंदुस्तान की जो थी हुकूमत मुसलमानों के पास थी। अच्छा, हुक्मरानी मुसलमानों के पास थी पूरे हिंदुस्तान की। ये मुसलमानों से छीनने के बाद अंग्रेज ने मुसलमानों को सबसे ज़्यादा ज़ेर ताब किया, क्योंकि कुरान में मैंने बार बार कुरान को पढ़ा है और मैं ये देखना चाहता था कि कुरान में कहाँ लिखा अगर मुसलमान गुलाम हो जाए तो वो गुलामी की ज़िंदगी कैसे बसर करे। उसमें कुरान हकीम में पढ़ने के बाद जो है मुझे कहीं नज़र नहीं आया कि मुसलमान अगर गुलाम हो जाता है तो गुलामी की ज़िंदगी कैसे, बल्कि मुसलमान पे गुलामी की ज़िंदगी हराम है। ये वो कौम जिसने गुलामों को आज़ाद किया, रसूल तमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों को ख़रीदा, उनको आज़ाद किया। ये आज़ाद गुलामों को उनकी जंजीरियत से तोड़कर उनको आज़ादी दिलाने वाली कौम है मुसलमान। गुलामी नहीं है इनके मज़हब में। तो हमने अल्लामा मशरिकी के इस कौल को देखा कि अल्लामा साहब ने जो जद्दोजहद की, उन्होंने उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ा और हिंदुस्तान को आज़ादी दी। आप वो वाहिद शख्स थे जिन्होंने यूरोप में अपनी इल्मियत के डंके बजा दिए। बैचलर स्कॉलर, रेगुलर स्कॉलर, ट्राइपोज, आपने जो 11 साल का कोर्स था वो 1.5 साल 2 साल में मुकम्मल करके आपने दिखा दिया और वहाँ पर आज तक अल्लामा मशरिकी का कोई यूरोप में रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका। इसी तरह रियाजी के हवाले से जो आपने बताया, एमए रियाजी में तो आपने इन्होंने फर्स्ट पोजीशन ली थी, पूरे हिंदुस्तान में फर्स्ट पोजीशन थी। और इनके उस्ताद ने कहा, एसएम दास गुप्ता ने कहा कि आज हमें यकीन हो गया है कि हिसाब के मामले में मुसलमान सबसे आगे। आप मैथमेटिक्स के माहिर थे, साइंटिस्ट थे, आपने अपने दौर की जो अजीम कारनामे सर अंजाम दिए हैं, उसमें एक है किताब जो लिखी है तज़किरा अरबी और उर्दू में आपने तहरीर फरमाई। मारी बारकातुल आरा किताब है जो कि कुरान हकीम की तशरीह है और उसमें उस पर अंग्रेज़ ने कहा कि आप, यानी अंग्रेज़ का मतलब यह है कि वो नोबेल प्राइज़ कमेटी ने कहा कि आप इसका इंग्लिश में तर्जुमा करें, हम आपको नोबेल प्राइज़ देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने अरबी और उर्दू में लिख दिया है। तो उस कमेटी ने कहा कि हम अरबी और उर्दू को ज़ुबान नहीं मानते। हमने कहा कि अगर तुम अरबी और उर्दू को ज़ुबान नहीं मानते
تو پھر میں انگریزی کو بھی زبان نہیں مانتا، میں نہیں اس کا انگلش میں ترجمہ کروں گا. تو آپ نے وہ نوبل پرائز ٹھکرا دیا. تو آپ کا کارنامے اتنے عظیم ہیں کہ میں سمجھتا ہوں ایک نشست میں علامہ مشرقی کی شخصیت کو بیٹھ کر اس پر ڈسکس کرنا ممکن نہیں ہے. آپ نے 1931 میں، اچھا علامہ مشرقی جب باہر سے واپس آئے تو آپ کو باقاعدہ انڈر سیکرٹری، ہندوستان کا انڈر سیکرٹری اس تعینات کیا گیا، آپ کو اعزاز دیا گیا کہ آپ انڈر سیکرٹری کی حیثیت سے ہندوستان کی خدمات سے انجام دیں. کچھ عرصہ آپ نے وہ انڈر سیکرٹری کے طور پر آپ نے کام کیا، بہت بڑا عہدہ ہے انڈر سیکرٹری کا. اس کے بعد آپ نے وہ جو ہے وہ عہدے کو چھوڑ دیا اور پھر تحریک کے سلسلے میں کام شروع کیا. اور اسلامیہ کالج جو ہے پشاور میں آپ پرنسپل رہے. وہاں سے آپ نے ایجوکیشن کے حوالے سے بہت، آج تک جو ہے وہاں پر کے پی کے کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے ہمارے ملک کے دیگر ایجوکیشن اداروں سے. صحیح. وہاں سے آپ نے تحریک کو وہ اٹھایا اور سن 1930 میں آپ نے بانڈو سے جو امرتسر اور پنجاب لاہور کے درمیان میں ایک گاؤں ہے، وہاں سے آپ نے شروع کیا تحریک کو. اپنے وردی ایسے ہی وردی پہنی اور آپ نے بیلچہ رکھا، کیونکہ بیلچہ ایک ویپن کے طور پر. سر کیا بیسک ایسی فیلنگز ان کے اندر آئیں کہ انہوں نے خاصا تحریک کی بنیاد رکھی؟ کیا یہ سوچ کے کہ انگریزوں نے بہت جبر کیا، بہت مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم کی انتہا کر دی تھی، یہ سوچ کے کیا، یا کیسے ان کے مائنڈ کے اندر آیا کہ اب جو ہے وہ ہمیں ایک باقاعدہ طور پہ تحریک کا آغاز کرنا چاہیے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس قدر ظلم مسلمانوں پہ ہوا ہے، کیونکہ حاکم قوم تھی اور ہندوستان کی حکومت مسلمانوں سے انہوں نے چھینی تھی. انہوں نے سب سے زیادہ مسلمانوں پہ تشدد کیا، مسلمانوں کو دبایا اور انہیں نہتہ کر دیا. اور یہی وجہ تھی، نہتہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے جو اسلحہ تھا، ہتھیار تھے، وہ سب چھین لیے گئے. اب بات یہ کہ خاکسار تحریک جو ہے وہ قرون اول کے، یعنی اس دور کے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عسکری جماعت بنائی تھی، تنظیم بنائی تھی، وہ مجاہد جو پیدا کیے تھے، جنہوں نے بعد از اس کے بعد پورے 3 بر اعظموں پہ حکومت کی ہے، وہ ایک نظام تھا، وہ ایک عسکری نظام تھا، ایک فوجی سسٹم تھا، جس پر جو ہے وہ عمل کر کے آپ بہت جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ دور میں، یعنی 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت کیا اور بقایا 63 سال تک جو ہے نا، یہ 23 سال کے دور میں آپ نے 83 جنگیں لڑی ہیں، چھوٹی بڑی تمام غزوات، 83 غزوات ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ آپ ایک مجاہد نبی تھے. تو آپ نے جو نظام اس وقت بنایا تھا، عسکری نظام، فوجی نظام، لوگوں کو جو تربیت دی تھی، ٹریننگ دی تھی، یہ مسجدیں ایک ٹریننگ تربیت گاہیں تھیں. آپ اس سسٹم کو صرف خاکسار تحریک جو ہے وہ اس نے، علامہ مشرقی نے خاکسار تحریک کو وہ نظام دیا. اچھا. کہ اب وہ سسٹم ہم زندہ کیے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ یہ کہ اس نظام کو خاکسار تحریک جو ہے وہ ابھی تک قائم کیے ہوئے ہے. اور سر آپ اب وہ مجاہدانہ نظام، وہ عسکری نظام. سر اب آپ ابھی جو ہے ایز اے مطلب پولیٹیشین کام کریں، ایز اے خاکسار تحریک کے قائد کے طور پہ، تو آپ ابھی کیا خدمات انجام دے رہے ہیں؟ ریسنٹلی آپ کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ دیکھیں، خاکسار تحریک کا بنیادی اصول جو ہے وہ ایک کردار سازی ہے. اچھا. با کردار لوگوں کے کیریکٹرز کو اسٹرانگ کرو، لوگوں کو یقین اور ایمان کی کیفیت میں لاؤ. ٹھیک ہے. انہیں خدمت خلق کا جذبہ ان کے اندر پیدا کرو. انہیں ایک دوسرے کے اندر بھائی چارہ پیدا کیا جائے. تفرقہ، نفرتیں اور مذہبی جو نفرتیں ہیں، لسانیت، صوبائیت، یہ ہر قسم کی نفرت سے پاک کر کے ایک نیک اور ایک ایمان کا آدمی بنایا جائے. کیونکہ اسلام میں صرف با کردار لوگوں کی ہے. ہمارے جو خاکساروں میں سب سے بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ ہم اللہ کا سپاہی ہیں اور سب مسلمان صرف اکٹھے ہو کر ہی سارے اس کو معاملات کو، اس خرابیوں کو ختم کر سکتے ہیں. پاکستان بنا 1947 میں خاکساروں نے بہت قربانیاں دی
اور یہ پاکستان خاکساروں کی قربانیوں سے ہی وجود میں آیا، بلکہ ہندوستان کی آزادی کا سبب بھی خاکسار تھے، کیونکہ جب انگریز نے بوریا بستر لپیٹا ہے تو اس کے بعد ہندوستان بھی آزاد ہوا اور پاکستان بھی آزاد ہو گیا۔ علامہ مشرقی پورے ہندوستان کو پاکستان بنانا چاہتے تھے، جبکہ بعد میں جب پاکستان بن گیا، انگریز نے ایک یعنی جدوجہد تھی مسلم لیگ کی کہ ہم الگ سے ٹکڑا لیں گے، تو علامہ مشرقی نے کہا قائد اعظم کو کہ آؤ مل کر پورا پاکستان بناتے ہیں اور پورے پاکستان کو حاصل کرتے ہیں جو ہاں مسلمانوں کی اکثریتی علاقے ہیں۔ اس پر کیا ہوا؟ اس دوران میں علامہ مشرقی اور قائد اعظم کے درمیان فاصلے پیدا کرنے کی سازش پیدا ہوئی کہ یہ اکٹھے ہو گئے تو پھر تو یہ اپنا پورا حق لیں گے، دہلی تک جو ہے وہ پاکستان، اور پھر راج کماری یعنی ہمارا جو ہے پورا آسام تک جو ہے پاکستان کا ٹکڑا جو ہے پاکستان ملے گا۔ اصل میں ہندوستان کی تقسیم مسلمانوں کی تقسیم ہوئی ہے، کیونکہ اگر ہندوستان ہمارا پورا ہاتھ میں ہوتا تو حکومت مسلمانوں کی ہوتی، لیکن آج ہمارا جذبہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے جو پاکستان دیا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم اس پاکستان کو دوبارہ سے ہم غزوہ ہند کی طرف جائیں گے، پہلے پاکستان کی بنیادیں مضبوط کریں گے۔ پاکستان میں جو ایک نظام ہے 1947 کے بعد قائد اعظم کے انتقال کے بعد، تو وہ ایک نظام جو ختم کر دیا گیا جس میں کے لیے پاکستان کی بنیادیں رکھی گئی تھیں، اسے انہوں نے جو غدار، سرمایہ دار، جاگیردار، انگریزوں کے وفادار جو آج تک 70-72 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں اور اس نظام کو لے کے چل رہے ہیں جو کہ غلاموں والا نظام تھا، یعنی جو انگریز نے بنایا ہم پر ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، وہ آج تک قائم ہے۔ اصل بنیادی چیز ہے کہ پاکستان کسی کی میں سب سے بڑی جو سسٹم کی خرابی ہے وہ غیر منصفانہ نظام ہے، تقسیم غیر منصفانہ ہے۔ بالکل سر، ہم نسلوں میں، ہم قوموں میں بٹ گئے، ایگزیکٹلی قوموں میں بانٹ دیا، لسانیت میں، صوبائیت میں، سمجھے نا، سندھی، پٹھان، مہاجر، پنجابی اور اسی طرح بلوچی میں بانٹ دیا، آپس میں لڑوا دیا، حالانکہ یہ نظام جو ہے یہ وہ تھا جو جس کے تحت انگریز کہتا تھا لڑاؤ اور حکمرانی کرو۔ ابھی بھی تو سر یہی کر رہے ہیں نا، ایکسٹریمزم ہمارے اندر اتنا پھیلا دیا ہمارے لوگوں کو جو ہے ان تین ڈسٹریبیوشنز جاتا ہے تاکہ ہماری جو کرپشن ہے اس کی طرف لوگ نہ دیکھیں اور ان کو آپس میں لڑوا دیا جائے، انہیں آپس میں قتل و غارت گری کر دی جائے اور پھر ہم منصف بن کر جو ہیں وہ آ جائیں۔ بالکل۔ تو اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس وقت لوگ سیاست سے بالکل لا تعلق ہو چکے ہیں، اپنے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے ان کو، سمجھے نا، اور انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یار یہ نظر جو آ رہا ہے کہ درویشی بھی آئی جا رہی ہے، سلطانی بھی آئی جا رہی ہے۔ اس وقت جتنے بھی لوگ بیٹھے اقتدار میں، چاہے وہ 70 سال سے جتنے آتے رہے ہیں، وہ سب پاکستان کے دشمن، عوام کے دشمن ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ جب تک یہ سسٹم نہیں بدلے گا، اور اس سسٹم کو بدلنے کے لیے خاکسار تحریک نے آغاز کر دیا ہے۔ بالکل سر، اس کے بارے میں اور ڈیٹیل میں بات کریں گے، ایک بریک کی جانب چلتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ہم لوگ خاکسار تحریک کے بارے میں بات کر رہے تھے، ہم نے ان کے بانی کے بارے میں بھی بات کی، اور اس کے علاوہ جو ہے یوم دفاع سے بھی ریلیونٹ ہم نے بہت ساری انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے ساتھ خاکسار تحریک کے جو قائد ہیں وہ موجود ہیں، جنہوں نے انیشلی جب بر صغیر تھا، پاکستان انڈیا میں تقسیم نہیں ہوا تھا، تو تب بھی انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بہت سارے خدمات سر انجام دیں۔ ان کی تحریک نے جو ہے وہ انسانی رائٹس یعنی انسانی حقوق کے لیے بہت کام کیا ہے، فرام بگننگ آف یعنی کہ 1947 سے بھی پہلے جو ہے انہوں نے بہت سارا جو ہے وہ اس میں کردار اپنا سر انجام دیا ہے۔ سر آپ سے جو ہے وہ آپ کی پرسنل انفارمیشن بھی لوں گی میں کہ خاکسار تحریک میں جو ہے کیسے آپ نے قدم رکھا، یا بیسیکلی آپ کا تعلق ہی خاکسار تحریک تھا، یا آپ نے جوائن کیا اس کو، کیسے آپ کے اندر یہ ذیل پیدا ہوا؟ یہ آپ نے سوال اچھا کیا۔ بات یہ ہے کہ میرے دادا حاذق الہند حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی، جو ہندوستان کی 7 ریاستوں کے مولج تھے، جی، لاہور میں، آپ دہلی سے لاہور آ گئے تھے، اور لاہور میں
سن 1906 میں آپ نے دواخانہ کشمیری بازار لاہور میں بنایا، اور آپ کا بہت زیادہ تعلق تحریک سے، علامہ مشرقی سے بہت زیادہ تعلق تھا. علامہ صاحب کی آپس میں ملاقاتیں رہیں اس دوران میں. پھر 19 مارچ 1940 کا جو ایک واقعہ پیش آیا، یہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ انگریز نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا، پابندیاں لگا دی تھیں کہ جی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. شاہی مسجد میں، مختلف مساجد میں نماز پر پابندی لگ گئی تھی، جمعے کی نماز پر. اچھا، جمعے کی نماز پر. جی، اب وہی حالات جیسے آج کشمیر میں ہیں ویسے ہی حالات ہمارے ہندوستان کے تھے. اچھا سر، میں آپ کو یہ بتاؤں گی، جس طرح ہم لوگ انگریزوں کی بات کرتے ہیں، یہودیوں کی بھی بات کرتے ہیں کہ بڑا ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں یہ لوگ، بڑا بڑھ چڑھ کے ابھی بھی ٹی وی چینلز پر دیکھیں، انٹرنیشنلی دیکھیں، بڑا اقوام متحدہ بڑے رائٹس کی بات کر رہا ہے. تو کیا یہ دیکھ نہیں رہا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے؟ وہاں کہاں گئے رائٹس؟ وہاں کیوں کوئی بات نہیں کر رہا؟ پابندیاں مسلمانوں کے لیے ہیں. یہ جتنے جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے سب لوگ جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہم، یہ ہمیں نہیں سمجھتے اپنا. اچھا، میں آ رہا ہوں اس طرف. جب 313 خاکساروں نے یوم بدر کے حوالے سے انہوں نے یاد تازہ کرنے کے لیے 313 خاکساروں نے لاہور میں طبی کے مقام پر باقاعدہ وہاں سے گزر رہے تھے، اور تحصیل بازار سے ہوتے ہوئے انہوں نے جانا تھا شاہی مسجد نماز کے لیے، جمعے کی ادا کرنے کے لیے. تو اس موقع پر کرنل بیٹی نے راستہ روکا، اس کی فوج نے راستہ روکا، اور وہاں پر انہوں نے ایک جو خاکسار سالار تھا اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا، جس پر خاکسار سالار کے ساتھ کھڑے ہوئے ایک خاکسار نے، چونکہ بیلچے جو ہے وہ ان کا ہتھیار تھا، تو بیلچے سے انہوں نے اس کرنل بیٹی کی گردن اتار دی. کیونکہ وہ ایک جو انگریز کی دہشت تھی، خوف تھا، وہ خوف جو ہے وہ مسلمانوں پر، ہندوؤں پر، ہندوستانیوں پر بہت زیادہ طاری تھا. وہ اس واقعے کے بعد انگریز کے پیر اکھڑ گئے. جس وقت ان گردن اتاری ہے اس کے بعد جو خاکساروں نے بیلچوں سے اور انگریزوں نے بندوقوں سے گولیاں شروع کر دی، اور اس موقع پر سینکڑوں خاکسار جو ہیں وہ شہید ہو گئے. یہ واقعہ ہوا، پورا من دستے پر انہوں نے روکا گیا، اور پورا من دستے کے ساتھ جو ہے انہوں نے یہ تشدد شروع کیا، اور وہاں پر باقاعدہ اندرون شہر میں لاہور کے خاکساروں نے لوگوں وہاں پر باقاعدہ مقابلہ کیا. 500-600 کے قریب خاکسار وہاں پر شہید بھی ہوئے، عوام بھی شہید ہوئی، اور پھر کچھ خاکسار جو ہیں وہ چھپ گئے مختلف جگہوں پر. اس میں میرے دادا نے اپنے دواخانے میں ان خاکساروں کو باقاعدہ چھپایا، پناہ دی، جو کہ پانی والا تالاب پہ تھا. آپ نے فوراً ان کے کپڑے بدل کر اپنے دواخانے میں ملازمین کے طور پر بتایا کہ کچھ خاکسار کچھ شربت بنانے پہ لگا دیا، کچھ کو کھڑا کر دیا، عرق نکال رہے ہیں، کچھ گولیاں بنا رہے ہیں. انہوں نے جب انگریز فوج آئی گرفتار کرنے کے لیے تو پتہ لگا، انہوں نے بتایا کہ یہ تو سارے میرے پاس کام کر رہے ہیں، میرے دواخانے کے ملازم ہیں. تو اس طرح ان کی جان بخشی ہوئی. اسی طرح وہاں کے اندرون شہر کے لوگوں نے بہت سارے خاکساروں کو پناہ دی اور ان کو باقاعدہ ان کا ساتھ دیا. یہ بہت بڑا واقعہ تھا. اس دوران میں میرے والد حکیم سید ظفر عسکری، انہوں نے بھی اور میرے دادا نے مل کر ان خاکساروں کی مرہم پٹیاں بھی کی جو زخمی ہو گئے تھے، اور ان کی مالی مدد بھی کی، ان کے گھر میں راشن بھی پہنچایا جو خاکسار وہاں پر محصور ہوئے تھے. یہ ایک بڑا واقعہ تھا. میرے دادا نے اور میرے والد نے خاکسار تحریک 3 نسلوں سے میں نے تحریک میں کام کیا ہے. میں علامہ مشرقی کی گود میں پلا. علامہ مشرقی، میں چھوٹا سا تھا، علامہ مشرقی کے صاحبزادے حمید الدین مشرقی اور اکبر وحید الدین اور اسی طرح ظہیر الدین علامہ صاحب کے صاحبزادے میں تھے جو میری عمر کے ہی تھے. اور علامہ صاحب ہمیں چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے بیلچے اٹھا کر لیفٹ رائٹ مارچ کروا رہے ہوتے تھے، چیپ پلاس تو ہم بڑھ کر مارچ کرتے تھے. باقاعدہ وہ ہمیں بٹھا کے بچوں کو سپیچ کیا کرتے تھے، بتاتے تھے اسلام کے بارے میں، خاکسار تحریک کے بارے میں باقاعدہ بتاتے تھے. وہاں سے ہم نے تحریک کو، ہماری جڑوں میں، بنیادوں میں، رگو پے میں پیوست ہے خاکسار تحریک. اب جب تحریک کا سلسلے میں حمید الدین مشرقی، علامہ مشرقی کے صاحبزادے نے
باقاعدہ تحریک کا جو ہے وہ کیا، کیونکہ خاکسار تحریک علامہ صاحب کی 1963 کی انتقال کے بعد جو ہے وہ پھر میاں بشیر احمد صدیقی اور اس کے بعد جو ہے ہمارے حاجی منظور الہی اور اشرف خان تحریک کی قیادت کرتے رہے. پھر حمید الدین مشرقی نے قیادت سنبھال لی اور سارے گروپ اکٹھے ہو گئے. حمید الدین مشرقی کے بعد ایک بہت بڑا سلمپ آتا ہے، خاکسار تحریک میں ہماری عورت کی قیادت نہیں ہے، لہذا اس میں 12 سال کا ایک بہت بڑا ایک جو ہے وہ سمجھے کہ ایک بلیک ٹائم تھا، یعنی کہ اس میں کوئی ایک خاتون جو ہیں جو علامہ صاحب کی بہو تھیں، انہوں نے قیادت کو سنبھالا، لیکن وہ قیادت کو نہیں سنبھال سکی کیونکہ اسلام میں تو عورت کی قیادت نان ایکسیپٹیبل ہے، اور پھر مجاہدانہ تنظیم میں عورت کی قیادت ناممکن. لوگوں نے عقیدتاً کہ علامہ صاحب کی بہو ہیں، انہیں 2-3 مہینے کے لیے قیادت دی، مگر اس کے بعد جو ہے وہ وراثتی قیادت بننا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، جبکہ وراثتی نہیں ہے، یہ بادشاہت نہیں ہے، قیادت اسی کے ہاتھ میں جاتی ہے جس نے قربانیاں دی ہیں. اب میں نے 1990 میں علامہ حمید الدین مشرقی کے ساتھ جو ہم نے ایک شروع کیا جس میں بھوک ہڑتال کی، اور وہ بھوک ہڑتال جو تھی وہ جبری مشقت کے بل کے حوالے سے تھی کہ بھٹا مزدور 2 کروڑ بھٹا مزدور ہیں، یہ ان کو جبری مشقت کی جا رہی ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ ہم نے پروٹیسٹ کیا، بھوک ہڑتال کی، قانون سازی کے لیے ہم نے کہا کہ حکومت اس کے لیے قانون سازی کرے. وہ ہم نے ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایک اٹھایا تھا ایشو، جس پر بجائے حکمرانوں کو اس ایشو پر حل کرنے کے لیے انہوں نے تشدد کیا، ہمارے کیمپ کو اکھاڑ دیا، اور مجھے حمید الدین مشرقی اور یہ ہم 7 افراد کو جیل پہنچا دیا. کوٹ لکھپت جیل میں ہم رہے، کوٹ لکھپت جیل میں ہم نے بھی بھوک ہڑتال رکھی، اپنا پروٹیسٹ جاری رکھا. جیل کے باہر ہزاروں خاکسار جو ہیں وہ باقاعدہ موجود رہے. پھر نوابزادہ نصر اللہ خان، خورشید محمود قصوری، اس وقت جہانگیر بدر اپوزیشن لیڈر ہمیں جیل میں آتے تھے، ملتے رہے، ہمارے حوصلے بلند ہوتے رہے. ہمیں معلوم تھا ہم ایک نیک کاز کے لیے ہیں، انسانی حقوق کی بلندی اور پاسداری کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. اور پھر ہمارا وہ پروٹیسٹ کامیاب ہو گیا اور قومی اسمبلی سے وہ بل پاس ہوا. ہمیں پوری اپوزیشن یہ سب ہمیں باقاعدہ انہوں نے مبارکباد دی. یہ سب جیل سے باہر آئے. جب ہم رہا ہوئے تو لاکھوں افراد جیل کے باہر کھڑا تھا، ہزاروں لاکھوں خاکسار موجود تھے. ہم پورے لاہور میں فاتح انداز میں وہ آئے اور جلد سے جلوس ہم نے کیا، اور پوری ریلی جو تھی وہ پورے لاہور میں ایک ایسا منظر تھا کہ ہم نے وہ جیتی، وہ چیز ہم نے پروٹیسٹ جیت لیا ماشاءاللہ. جی اسی طریقے سے پتہ ہے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ خاکسار جہاں کھڑا ہو جاتا ہے وہ اپنے رائٹس کو حاصل کرتا ہے، حقوق کو حاصل کرتا ہے، وہ نہ جھکنے والا ہے نہ بکنے والا ہے. آج تک تاریخ گواہ ہے، خاکسار تحریک کا شفاف ماضی ہے. آج تک ہم نے نہ اس حکومت سے کوئی مرات لی اور نہ ہی ہم لوگوں نے کوئی سودے بازی کی. ہم خاکسار تحریک کے لوگ با کردار، با اخلاق، خدمت گزار ساتھی لوگ ہیں، اور آج بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسی تحریک کے لیے عوام باہر نکلے. میں پھر 2000 میں سینٹرل جیل میں رہا. سینٹرل جیل میں ہمارا جو ARD تھی جس میں ساری جماعتیں موجود تھیں، جس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، جس میں مسلم لیگ بھی تھی اور دیگر سیاسی جماعتیں تھیں، جو کہ مشرف کے دور میں ہم لوگوں کو سب کو جیل پہنچا دیا گیا. اچھا ہاں یہ تو پھر ریسنٹ بات ہے سر، یہ ریسنٹلی بات ہے. اچھا اس میں بھی یہ تھا کہ ابھی مزار قائد پہ ایک جلسے کا تھا اہتمام، اس میں گرفتار کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن اس دور میں بھی ہم پہ بڑا دباؤ ڈالا گیا، جبر کیا گیا. لیکن آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو اگر کوئی مضبوط کر سکتا ہے، اس ملک میں اگر قیادت بہترین ہم لا سکتے ہیں تو وہ خاکسار ہیں. کیونکہ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ جتنے سیاسی مداری آئے ہیں 72 سال میں، انہوں نے سوائے ملک کو لوٹا، قوم کو لوٹا، ان پہ وہ جو ہے غلامانہ، یعنی غلاموں کا سا سلوک ہو رہا ہے اس عوام کے ساتھ. دیکھیے بارشوں میں کیا ہو رہا ہے. اگر یہ عوام کو اپنا سمجھتے تو آج اس عوام کے لیے، کیونکہ یہ دیکھیے کراچی ہی نہیں پورا پاکستان ہے موجود. کراچی آدھا پاکستان ہے. کراچی میں تھوڑی سی بارشیں ہوئی ہیں
اور ان بارشوں نے کیا قیامت خیزی برپا کر دی. صحیح بات ہے. سینکڑوں گھروں کو اجاڑ دیا, لوگوں کا مال تباہ ہو گیا. لوگ آج دیکھیے ڈیفنس میں کیا صورتحال ہے, نیا ناظم آباد میں کیا حالات ہیں, اسی طریقے سے جوڑیا بازار کے دکانداروں کے گوداموں میں مال پڑا جو ہے اس میں پانی بھر گیا. بہت افسوس. ایک کورونا نے تباہی مچائی, دوسرا ان بارشوں نے تباہی مچائی, لوگوں کا اکنامی سسٹم بیٹھ گیا, بالکل ڈاؤن ہو گیا. جی بالکل. دیکھیں اگر ہمارے سربراہ جو رہبر ہوتا ہے اگر وہی کرپٹ ہو تو پوری کرپشن کی طرف آ جاتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لوگ رہبر کو دیکھتے ہیں کہ رہبر کون سا ہے. اگر رہبر ایماندار اور رہبر جو ہے قوم کا ہمدرد ہو تو پھر یہ قوم جو ہے اس کے لیے جان و مال قربان کرتی ہے. ترکی کے انقلاب نزدیک آ گیا. دیکھیں ترکی سن 2024 میں آزاد ہو رہا ہے. ہانگ کانگ بینکاک آزاد ہو گیا, تائیوان آزاد ہو گیا. ہم آج یہ بات میں کھل کے کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک ہمارے پٹے پر ہے. جس طرح ترکی کے ساتھ معاہدہ ہوا اسی طرح پاکستان کے ساتھ بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کا معاہدہ ہے. صحیح. اس کو بھی 100 سال کے بعد آزادی ملے گی, مگر ہم نے 100 سال نہیں. اگر آج ہمارے ملک کی عوام قوم ہمارے ساتھ دے تو یقین واثق ہے کہ ہم اس ملک کو اس سے پہلے آزادی دلا دیں گے. کیونکہ وہ نظام, وہ سسٹم, جب آپ کا آئین, آپ کا قانون, آپ کا کانسٹیٹیوشن آپ کے لیے آزادی دیتا ہے اور وہ کانسٹیٹیوشن جو آپ کو زندہ رہنے کا حق دیتا ہے. بالکل. علامہ مشرقی نے ایک آئین بنایا تھا, آئین مشرقی. ہندوستان جب آزاد ہوگا تو وہ, یا پاکستان بنے گا تو وہ آئین مشرقی جو ہے وہ مرتب کیا تھا. وہ آئین مشرقی ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں منوعن شامل ہے. صحیح. انہوں نے فیوڈل لا کو ختم کر دیا. پاکستان میں فیوڈل لا موجود ہے, جاگیردارانہ نظام, سرمایہ دارانہ نظام, سرداری نظام, چودھری نظام موجود ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس سسٹم میں طاقتور کو طاقتور اور غریب کو کمزور کر کے اس کو ختم کیا جا رہا ہے. آخری لفظ ہے, ہم خاکسار تحریک کے لیے جان و مال تن من دھن قربان کریں گے. دوسری بات, خاکسار تحریک علامہ مشرقی یونیورسٹی, علامہ مشرقی ہسپتال اور علامہ مشرقی کالج بنائے گی تاکہ علامہ مشرقی کے نظریات فالو کیے جائیں. آخری بات, خاکسار تحریک چاہتی ہے کہ ملک میں سب کالجوں, یونیورسٹیوں میں, اسکولوں میں فوجی تربیت دی جائے تاکہ وہ تربیت حاصل کرنے کے بعد لوگ ملک اور قوم کے خدمت گزار بنے, محافظ بنے. بالکل. امان اللہ. تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ ہیئر. اپنی میزبان فلک قادر کو اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.